अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिंध की आवाज़ और मैं हूं ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे सिंध के कच्चे में डाकू राज पर और पुलिस का जो ऑपरेशन है वो क्या वजह है कि मुसलसल होता है लेकिन नाकामी पुलिस के हिस्से में आती है। डाकू आराम से निकल जाते हैं और कोई उनका बड़ा नुकसान नहीं होता। जब भी नुकसान हुआ है, हम पिछले कुछ सालों का और कुछ ऑपरेशंस का अगर जायज़ा लेते हैं तो पुलिस का ही नुकसान हुआ है। डीएसपी उसमें शहीद हुआ, एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ और अभी हालिया कुछ दिनों में पहले 2 एहलकार और एक फ़ोटोग्राफ़र शहीद हुए कच्चे के ऑपरेशन में। एक मुकम्मल तौर पर फेल ऑपरेशन था और जिसका सिंध हुकूमत ऑन भी कर रही है, जिसका सबूत ये है कि डीआईजी और एसएसपी को तब्दील कर दिया गया और वहाँ नई कमांड लाई गई है। और अब देखते हैं कि क्या ये नई कमांड उसमें कामयाबी हासिल कर पाएगी। और कच्चे का जो इलाका जो हमेशा वहाँ डाकुओं का एक राज रहता है, कच्चे का इलाका जहाँ हमें हुकूमत की रेट कभी भी नज़र नहीं आती, तो क्या इस बार वही एक जो तारीख़ है दोहराई जाएगी या हम ये उम्मीद करें कि इस बार जो है वो ऑपरेशन कोई ना कोई नतीजा ज़रूर देगा। इस हवाले से ये चीज़ें डिस्कस में आती रहती हैं कि वहाँ पर जो डाकू हैं उनको मकामी सरदारों की या सियासतदानों की पुष्ट पनाही हासिल होती है, वरना उनकी कोई इतनी हैसियत नहीं है कि वो पुलिस के साथ यानी रियासत के साथ टक्कर खाएँ, तो यकीनन उनको कोई सपोर्ट हासिल है। तो आज का प्रोग्राम हमारा इसी मौजू पर है, इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें सीनियर सहाफ़ी आजिज़ जमाली साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे हम कच्चे का जो तारीख़ी उसका पस मंज़र है, उनके हालात का, डाकू राज का, उस पर भी बात करेंगे। मौजूदा जो ऑपरेशन है उस पर भी बातचीत करेंगे और क्या यह ऑपरेशन नतीजा खेज़ होगा या नहीं, इस पर गुफ्तगू होगी। आज साहब बहुत शुक्रिया आपका। साहब पहले तो अभी यकीनन आप भी ताल्लुक़ है आपका सिंध का और हम पूरे कच्चे के इलाके से वाकिफ़ हैं, जाते भी रहे हैं आप, तो आप इस वक्त आपके पास कुछ इत्तलात हैं कि क्या ऑपरेशन किस पोजीशन में जा रहा है? हम उम्मीद करें कि ये ऑपरेशन नतीजा खेज़ होगा या वही तारीख़ दोहराई जाएगी कि नाकामी जिस तरह पुलिस के हिस्से में आती रही है, नुकसान पुलिस का होता रहा है, अभी भी ऐसा ही होगा? देखें ज़ुहैब साहब, पहले तो शुक्रिया। डाकू राज आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वैसे तो एक बड़ी तारीख़ है इस खित्ते में डाकुओं की। क़याम पाकिस्तान से कबल भी यहाँ पे डाकू थे, अंग्रेज़ दौर में भी डाकू राज था, बड़े बड़े नामवर डाकू थे, फांसियाँ दी गई थीं। पाकिस्तान बनने के बाद हुर तहरीक एक बड़ी, कई तहरीकें अगर तारीख़ में जाएंगे तो बात बड़ी तवील हो जाएगी, लेकिन डाकू फिनामिना सिंध में कोई नया नहीं है, इसको ज़रूर नज़र में रखा जाए। क़याम पाकिस्तान के बाद भी ये रहा मुख्तलिफ़ अदवार में, लेकिन एक दौर ऐसा आता है जब जनरल ज़िया-उल हक़ का मार्शल लॉ लगता है तो सिंध में डाकुओं को प्री प्लान के तहत प्लांट किया जाता है। मैंने कहा कि डाकू राज की हिस्ट्री तो तवील है, लेकिन इस दौर में बाकायदा डाकुओं को तैयार किया गया, उनकी फैक्ट्री लगाई गई, उनकी फैक्ट्रियाँ लगाई गई, दर्जनों की तादाद में जेलें तोड़ के डाकू निकल गए, दर्जनों की तादाद में, यानी खैरपुर जेल टूटा, सखर जेल टूटा और ये पूरा शुमाली सिंध है जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर से लेके आज तक डाकुओं के कंट्रोल में रहा। और यहाँ ये 7 अज़ला हैं तकरीबन सिंध के, अगर मैं उनके नाम लूँ तो लाड़काना, शिकारपुर, जैकाबाद, कशमोर, घोटकी, खैरपुर, ये जो सिंध के शुमाली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अज़ला हैं, यहाँ किसी न किसी शक्ल में आपको डाकू राज मिलेगा। कच्चे की वजह से या कुछ और एलिमेंट्स हैं? 3-4 वजूहात हैं। हाँ। कच्चा एक बड़ी वजह है, कच्चा दादू में भी है, कच्चा नवाबशाह में भी है, कच्चा सांगड़ में भी है, लेकिन निस्बतन जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ डाकुओं का कंट्रोल ज़्यादा मिलेगा। यानी इससे साबित होता है कि वजह सिर्फ कच्चा नहीं है। अच्छा, वजह वहाँ एक तो कबायली सिस्टम है, कबायली निज़ाम है और कबायली लोगों की डाकुओं को हिमायत है। एक वजह ये भी है, एक वजह कच्चा है, दूसरी वजह जो बड़े बड़े कबायली लोग सरदार हैं, जो सरदार कहलाते हैं, नवाब कहलाते हैं, नवाबजादे कहलाते हैं, सरदारजादे कहलाते हैं, ये सब और वही घूम फिर के सियासतदान भी हैं किसी। हाँ, यस, एग्री बिल्कुल। हमारे असेंबलियों में वही लोग हैं, कानून बनाने वाले भी वही लोग हैं, कानून बिगाड़ने वाले भी वही लोग हैं। और मज़ेदार बात है, अगर तारीख़ लें तो जनरल ज़िया-उल हक़ के उस दौर से लेके यानी 70s से लेके आज तक दादा, वालिद, पोता, ये सब असेंबली में, चाहे जनरल ज़िया-उल हक़ की वो 85 की असेंबली हो, मोहम्मद खान जूनेजो वाली, गौस अली शाह जिसमें वज़ीर आला सिंध बने,
چاہے اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کی 88 کی حکومت ہو، چاہے نواز شریف کی 90 اور 97 کی حکومت ہو، اور وہ 90 والا 88 اور 90 یہ تو عروج تھا پھر ڈاکوؤں کا ہمارے پاس. چاہے اپنا جنرل مشرف کی 99 کے بعد کی حکومت ہو، یا چاہے پھر 2008 اور پھر آج، یہ ان لوگوں کے خاندان حکومتوں میں رہتے ہیں. پارٹی انہی ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی چھوڑ کے تیسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. یہی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے آپریشن ناکام ہوتے ہیں. ایک وجہ میں نے کہا ایک وجہ ایک تو ڈاکوؤں کا بننا، لیکن کیا ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کی ناکامی کا بھی سبب یہی سردار اور سیاستدان؟ دیکھیں ناکامی کی 2-3 وجوہات ہیں. ناکامی کی ایک وجہ یہ ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری وجہ پولیس کا انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو انسٹیٹیوٹلائز نہ ہونا میرے خیال میں ایک بڑی وجہ ہے. یعنی ہماری پولیس آج بھی، مطلب ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، اگر شکارپور میں بیٹھ کے پولیس کے ہیڈ آفس میں پلان کیا جاتا ہے کہ فلان جگہ پہ آپریشن کرنا ہے، وہ اطلاع ڈاکوؤں تک کیسے پہنچتی ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسٹیٹیوشن میں خرابی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی پلان یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، آج موبائل فون کے تھرو وہ پہنچ جاتی ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ بختر بند گاڑیاں جاتے ہیں جن پہ ڈاکو قبضہ کر لیتے ہیں. قبضہ کرنے کے بعد ویڈیو بناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، وائرل کرتے ہیں. یہ بھی ایک چیز ریکارڈ کا حصہ ہے کہ پولیس کا اور ڈاکوؤں کا ایک نیکسس تو ہمارے پاس سندھ میں رہا ہے. ان کے پاس اسلحہ پولیس لے کر جاتی ہے، وہ ان کی ویڈیوز بھی آتی ہیں، پولیس ان کے ساتھ رات کو بیٹھ کے محفلیں کرتی ہے، ان کے پاس جا کر دعوتیں کرتی ہیں. تو پولیس کا اور ڈاکوؤں کا تو نیکسس بھی پرانا ہے. میں ایگزیکٹ یہی بات کرنے والا تھا کہ پولیس اور ڈاکو جو ملے ہوئے ہیں، جس کو اس پوری چین ہے ایک، وہی قبائلی سردار، ڈاکو، پولیس، ایک چین بن جاتی ہے. اس چین کو توڑنے کے لیے ریاست کو اپنے فیصلے کرنے پڑیں گے. شاید اب اس رخ پہ انہوں نے جیسے سردار تیغو خان کو اور کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے. آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا کہ پولیس افسران کو تبدیل کیا گیا ہے. میرے خیال میں تیغو خان کی گرفتاری پہ پیپلز پارٹی خوش نہیں ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے فیس سیونگ کے لیے کیا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ایک تیغو خان کی گرفتاری بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ اکیلا تو نہیں ہے وہاں تو ظاہر ہے. ایک تیغو خان کی گرفتاری بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے، نمبر 1 پولیس کو مکمل طور پہ پروفیشنل پولیس بنایا جائے، ایک بڑی وجہ. نمبر 2 کہ جو سردار ڈاکوؤں کی سرپرستی کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے حکومت میں بیٹھا ہوا منسٹر ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. نمبر 3 کہ ڈاکو پیدا ہونے کے ریزنز، اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں. یعنی ایک بڑی وجہ سندھ میں قبائلی فسادات ہیں. ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے سے لڑائی، اور پھر اپنے قبیلے کو ایک سردار ڈیفینڈ کرے گا، دوسرا سردار دوسرے قبیلے کو ڈیفینڈ کرے گا، غریبوں کو کہے گا جائیں لڑیں مریں، اور وہ جائیں گے، بندوقیں اٹھائیں گے، مریں گے، مفرور ہو جائیں گے. لازمی ہے اگر ایک بندہ قتل کرے گا، 5 لوگوں کو مار دے گا، وہ مفرور ہو جائے گا. مطلب یہ کہ مختصر کریں، یعنی یہ ریزنز کو بھی یہ قبائلی جو سسٹم ہے اس کو بھی روکنا پڑے گا. کہ کیا واقعتاً کچا اتنا مشکل ہے کہ پولیس وہاں ناکام ہو رہی ہے، یا پولیس کی نیت ہی نہیں ہے کہ صحیح معنی میں آپریشن ہو؟ کیونکہ کیا اگر کچا چاہے کتنا بھی دشوار کیوں نہ ہو، لیکن اگر ریاست چاہے تو وہ اپنی ریٹ وہاں بحال کر سکتی ہے. ہم نے شمالی علاقہ جات میں بھی جا کر اپنی ریٹ بحال کی، جہاں تو اس سے بھی خطرناک ایریاز ہیں. تو کیا کچا اتنا مشکل کیوں بنا دیا گیا؟ کہہ رہے ہیں کچا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. اس وقت تو کچا میدان ہے، کچے کے اندر بنگلے بنے ہوئے ہیں، راستے بنے ہوئے، روڈ بنے ہوئے. کچے کا تھوڑا سا ہم اپنے اردو والے ناظرین کو بتائیں، کچا ہم اس کو کہتے ہیں کہ دریائے سندھ کے دونوں اطراف کناروں پہ جو علاقہ ہے، جو جب سیلاب آتا ہے تو وہاں پانی چلا جاتا ہے. اگر سیلاب نہیں ہوتا، اس وقت تو دریا میں پانی ہی نہیں ہے، تو اس وقت کچے جیسی، بلکہ کچے کی زمین کا بڑا حصہ لوگ کاشت کر رہے ہیں، فصل کاشت کر رہے ہیں. جو فارسٹ کی زمین ہے بیسیکلی اس پہ کاشتکاری ہو رہی ہے. تو کچا نہیں رہا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اصل مسئلہ ول کا ہے، اصل مسئلہ پلاننگ کا ہے، اصل مسئلہ پولیس کو انسٹیٹیوشنلائزیشن کرنے کا ہے، کرنا ہے، ان کو فلی اور اسلحہ دینا ہے پولیس کو. دوسری اہم بات جو ہم اس سے پہلے نقطے میں رہ گئے، یہ بات سب سے اہم سوچنے کی ہے کہ اس کچے میں یا ان اضلاع میں یہ اتنے بڑے مارٹر گن، اتنے بڑے بم، اتنے بڑے اون بم یہ آتے کہاں سے ہیں؟ یہ ایک وزیر صاحب نے کہا، اور بات درست ہے، سندھ میں تو نہیں بنتے، یہ کہیں بنتے ہیں، وہاں سے یہاں آتے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کے پی سے پنجاب، پنجاب سے سندھ، کشمیر، پھر دادو تک، یہ بلوچستان یا اس طرح. اچھا اگر بلوچستان سے بھی آتے ہیں تو 3-4 بارڈرز کراس کر کے یہاں تک آتے ہوں گے، ایسے تو نہیں آتے ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے اس کاروبار میں بھی کچھ قوتوں کا ہاتھ ہے.
ایسی قوتیں جو ہتھیاروں کا اسلحے کا جو کاروبار کرتے ہیں وہ بھی ان قبائلی، آپ کو پتہ ہے، آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، شاید آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ان کچے کے علاقوں میں بڑے بڑے لوگوں کو شکار کروایا جاتا ہے، محفلیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے دعوتیں ہوتی ہیں، طاقتور لوگ، بڑے بڑے ہم ان کے نام لینے سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگ بھی، ان کے شہزادے، ان کی اولادیں، ان کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، پولیس پروٹوکول، رینجرز پروٹوکول، اس دوران شکار کھیلے جاتے ہیں، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی سردار ان کا میزبان ہوتا ہے، یعنی کچے میں اتنا بڑا پروٹوکول بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ ڈاکو کوئی ایسے مارنے والے ہوں تو پھر ایسے لوگوں کو مارے نا، غریبوں کو اغوا کر کے اور تاوان کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک پورا ایک مکمل سسٹم ہے، اس سسٹم کو بس آخر میں مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار کچھ کامیابی ملے گی پولیس کو، یا وہی روایتی طور پر سسٹم ہوگا، 2-4 دن چلے گا؟ کیونکہ ہمارے یہاں کچے میں آپریشن بھی بنا بتائے شروع ہوتا ہے اور ختم بھی بنا بتائے گا۔ یہ آپریشن بھی پہلی بار نہیں ہو رہا، اس بار اصل میں ان کے لیے پوزیشن خراب ہوئی ہے، پولیٹیکلی سندھ حکومت کی پوزیشن بھی خراب ہوئی ہے، بات وفاق تک گئی ہے، وفاق نے ایکشن لیا ہے، وفاقی وزیر داخلہ کو یہاں پہ آنا پڑا ہے، رینجرز کو الرٹ کرنا پڑا ہے، یہ ساری چیزیں اس طرح اس حد تک باتیں ہو رہی تھی کہ فوج سے مدد لی جا سکتی ہے آپریشن کے لیے، تو یہ خود سندھ حکومت کی رٹ چیلنج ہوا ہے۔ اگر آپ فوج سے مدد لیتے ہیں اس کا، یا رینجر سے مدد لیتے ہیں، فیلور ہے آپ کا، رٹ چیلنج ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک ایسا آپریشن ضرور کریں۔ ان 6-7 ڈسٹرکٹس میں بھی اطلاعات یہ ہیں کہ ناکہ بندی کی جا رہی ہے اور ڈرون ٹیکنالوجی منگوائی جا رہی ہے، اس کے تھرو آپریشن ہوگا، لیکن دن کافی گزر گئے، بمباری ہوگی، پکے کی طرف آ نہ گئے ہوں، یہ ہو سکتا ہے ڈاکو پکے کے بھی ہوتے ہیں، کچے کے بھی ہوتے ہیں۔ اور مزیدار بات ہے، آپ اگر میں جنرل ضیاء اللہ کی بات شروع، بڑے نامور ڈاکو سندھ کی یونیورسٹیز کے ہاسٹلوں میں رہتے تھے، آج کل بڑے نامور ڈاکو ڈیفینس کے بنگلوں میں رہتے ہیں۔ تو اگر کسی کو ڈاکوؤں کو پکڑنا ہے تو مسئلہ صرف کچے کا تھوڑی ہے، مسئلہ ول کا ہے، مسئلہ ول کا ہے۔ ڈاکو آپ ٹریس کریں، آج موبائل فون کے ذریعے ہر چیز ٹریس ہوتی ہے، ہر چیز کا پتہ لگتا ہے، آپ ٹریس کریں، کوئی کہاں ہے، جا کے گرفتار کریں یا مار دیں جہاں بھی، لیکن یہاں ول نہیں ہے، اور ول نہیں ہے، اور ریاست کچھ بھی کرے، لیکن حکومتوں کا جو کنٹرول ہے، پولیس کا جو ادارہ ہے، یا جو پولیس کو سپورٹنگ جو ادارے ہیں، یا انٹیلیجنس جو ادارے ہیں، ان کا اگر اس طرح کا نیٹ ورک ہو تو میرا خیال ہے یہ 20-50 ڈاکو سندھ میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ 20-50، اور یہ اصل بات ہے کہ آپ اسلحے کی رسد کو روکیں، اگر یہ جو اسلحے کی سپلائی لائن کو بند کر دیں لیں، تو پھر ظاہر اور جہاں ان کے کانٹیکٹس ہیں ان کو روکیں، جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کو روکیں یا گرفتار کریں، تو ڈاکوؤں کو پکڑنا اور مار دینا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ عاجز صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ویورز، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ہمیں سندھ کے صوبائی وزیر امتیاز احمد شیخ صاحب جوائن کریں گے، اور ان سے ہم کچے میں جو آپریشن ہے اور سندھ کے اندر جو ڈاکو راج ہے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔